जुल्फिकार अली भुट्टो मासूम थे, उन्हें गैर आईनी अदालत ने सजा दी। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस में राय दे दी। कहा शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। भुट्टो के खिलाफ केस चलाते वक्त अदालतों की आईनी हैसियत नहीं थी। मुल्क में मार्शल लॉ था। जब केस चलाया गया उस वक्त मुल्क और अदालतें मार्शल लॉ की कैदी थीं। आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जजेस की अदालतें फिर अवाम की अदालतें नहीं रहती। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के फैसले का बराह रास्त फायदा ज़ियाउल हक को हुआ। भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। केस में सजाए मौत के लिए शवाहिद नाकाफी थे। जुल्फिकार भुट्टो के खिलाफ दफा 302 लगाने की डायरेक्ट शवाहिद नहीं थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय जारी कर दी। जुल्फिकार अली भुट्टो मासूम थे, उन्हें गैर आईनी अदालत ने सजा दी। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस में राय दे दी जिसमें कहा कि शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। दूसरी जानिब प्रोटेक्टेड सारिफीन को ओवर बिलिंग पर वफाकी हुकूमत का पहला एक्शन। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी के एमडी जफर अब्बास को ओएसडी बना दिया गया। आमिर नवीद चौधरी से इस हवाले से बात करेंगे। जी आमिर नवीद चौधरी, बताइएगा क्या अहकाम जारी किए गए? जी बिल्कुल, प्रोटेक्टेड सारिफीन को ओवर बिलिंग के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने जो एक नोटिस लिया था उस पर वफाकी हुकूमत का पहला एक्शन सामने आया है और जराये के मुताबिक पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी पीपीएमसी जो तमाम डिस्कोज की मॉनिटरिंग करती है उनके एमडी जफर इकबाल को उनके ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 21 के जफर इकबाल एडिशनल सेक्रेटरी थे, तो जफर इकबाल बतौर एमडी पीपीएमसी काम कर उन्हें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने आता है। जराये का ये कहना है कि प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को ओवर बिलिंग के हवाले से प्रो रेटा जो एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था जिसकी की वजह से कैटेगरी सारिफीन की चेंज हुई, उस पर मुख्तलिफ इदारे तहकीकात कर रहे हैं। इस हवाले से पावर पीपीएमसी में जो काम करने वाले कंसल्टेंट्स हैं उसका ये भी पता लगाया जा रहा है, ये भी इदारे पता लगवा रहे हैं कि प्रो रेटा को लॉन्च करवाने के लिए किन्होंने दबाव डाला और किन किन को ये प्रो रेटा शुरू हुआ। जी बहुत शुक्रिया आमिर नवीद चौधरी। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान के लिए तारीखी किसान पैकेज का इजरा। 28,000 ज़रई ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि तल्ख फैसले ना किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। 27,000 ट्यूबवेल्स जो कि बिजली पे चलते हैं, इसका बिजली का कनेक्शन ख़त्म करके इनको सोलर के कनेक्शन दिया जाए। 70% इस मंसूबे के लिए वफाक फंड मुहैया कर रहा है और 30% बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ये फंड मुहैया कर रही है। हमने रिफॉर्म ना की, अगर हमने बड़े हमने कड़वे फैसले ना किए तो फिर जो 3 साल क्या उसके बाद भी फिर खुदा न खास्ता हमें IMF जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि वो डूब बनने का मकाम होगा अगर 3 साल बाद फिर दोबारा हम IMF जाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने दौरा कोयटा के मौका पर वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान होने वाले किसान पैकेज के मुआहदे की तकरीब से खिताब करते हुए कई अहम ऐलानात किए। पिछले 10 साल में कितना वफाक ने पैसा दिया बलूचिस्तान के बिजली के बिलों की मद में, तो 500 अरब रुपए से कम नहीं है और ये हर साल 70-80 अरब रुपए ये यहाँ पर आता रहा। और तल्ख हकीकत ये है कि वो बिजली के बिल्स अदा नहीं हुए, वफाक ने ये बोझ उठाया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी मुलाकात की और सूबे के मसाइल खुसूसन अमन मज़ीद बेहतर बनाने के इक़दामात के हवाले से बातचीत की। उन्होंने दानिश स्कूल के तहत सूबे के नौजवानों को आला तालीम दिलाने की भी यकीन दहानी कराई। मोहम्मद शुएब, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ट्यूबवेलों के सोलर पर मुंतकली के मंसूबे पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं ज़राई शोबे से वाबस्ता अफराद को रिलीफ के साथ अरबों रुपए की सब्सिडी की बचत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। KP हुकूमत दहशत गर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। पख्तूनख्वा की हुकूमत आज से नहीं 15 साल से
دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کا سہولت کار بن جائیں گے کہ اتنے سارے ممالک اتنے سارے فوج اپنے ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے. شاید یہ امپریشن ہے کہ آپ ایک جہاز پکڑ کے وہاں جائیں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ویسے آپ کو یاد ہوگا چائے کا کپ بھی پیا گیا. آپ کو نفرت کی سیاست نظر آئے گا, آپ کو انا کی سیاست نظر آئے گا, اور آپ کو یہ گالم گلوچ کی سیاست عروج پہ ہے, خاص طور پہ آپ کا صوبہ میں. وہ کون کہتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی نیب کیس بنے گا تو میں مقابلہ میں تو دیکھوں, میں تو خود جا کے پیشیاں کروں گا, ایسے ہو نہیں سکتا ہے. اب فائدہ نہیں ہے کہ ایک طرف جب آپ حکومت میں ہیں تو ایسے باتیں کرنا کہ آپ کو بھی پکڑنا ہے, آپ کو بھی پکڑنا ہے, آپ کو بھی پکڑنا ہے, آپ کو بھی پکڑنا ہے. خود پھنس جاتے ہیں تو اتنا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے کہ امریکہ سے لے کے یہاں تک ان کا رونے کے آوازیں آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت کھڑا ہے اور یہ بجٹ بھی پاس ہوتا ہے, اور یہی وجہ تھا کہ ہم نے زور دیا کہ ہمارا انپٹ ہونا چاہیے تھا ہم سے پہلے, بعد میں نہیں, پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا. پنجاب میں 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینلز دینے کے منصوبے کی اصولی منظوری دے دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے روشن گھرانہ پروگرام کی منظوری کے لیے کل کابینہ کا اجلاس بلا لیا. پنجاب حکومت 50 سے 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے کروڑوں صارفین کو سولر سسٹم دے گی. سولر پینل کی لاگت کا 90% پنجاب حکومت ادا کرے گی, 10% صارف دے گا. سولر پینل 5 سال کی آسان اقساط پر صارفین کو فراہم کیے جائیں گے. سردیوں میں قسط نسبتاً کم ہوگی. بجلی کی لاگت میں اضافے اور توانائی کے بحران کے پیش نظر روشن گھرانہ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. پہلے مرحلے میں غریب ترین گھرانوں کو سولر سسٹم دیے جائیں گے. مریم نواز نے کہا کہ 5 سال بعد عوام کو موجودہ مسائل کا سامنا نہیں ہوگا. ویلکم بیک. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس طارق محمود جہانگیری سے متعلق سوشل میڈیا مہم پر بڑا ایکشن. 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے کر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے, ججز کے خلاف مہم برداشت نہیں کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس طارق محمود جہانگیری سے متعلق سوشل میڈیا مہم پر بڑا ایکشن. 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے کر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے سوا تمام اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بینچ میں شامل ہیں. فل کورٹ سماعت کے آغاز پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا, عدالت نے کئی مرتبہ سمجھایا لیکن کسی نے سبق نہیں سیکھا. ججز کے خلاف مہم کسی صورت قابل برداشت نہیں. کیا پی ٹی اے, ایف آئی اے اور پیمرا کو کچھ نظر نہیں آ رہا؟ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا, جج کا جواب آئے گا تو حکومت اس کے مطابق ایکشن لے گی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے, کیا ججز اس طرح کے سوالات کا جواب دینے کے لیے رہ گئے ہیں؟ کیا ہم بھی پریس کانفرنس بلا لیں؟ احتساب سے گھبرانے والے نہیں, لیکن ججز کے خلاف مہم برداشت نہیں کریں گے. جو بھی ذمہ دار پایا گیا اسے چھوڑیں گے نہیں, اس کی گرمیاں اڈیالہ جیل میں گزریں گی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا, تاثر جا رہا ہے, آپ لوگ اس بات کی اجازت دے رہے ہیں. وزیر قانون, وزیر اطلاعات, اٹارنی جنرل سب خاموش ہیں. تاثر جا رہا ہے, آپ لوگ اس کے پیچھے ہیں. عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت کر دی. عدالت نے پی ٹی اے اور پیمرا کو نوٹس جاری کر دیا. کیس کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہوگی. مبینہ دھاندلی کیس میں جواب جمع نہ کرانے پر نون لیگ اراکین کو 20 ہزار روپے جرمانہ کر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے طارق فضل اور راجہ خرم کو جرمانہ کر دیا. نون لیگ کے کامیاب امیدواروں سے دوبارہ بیان حلفی طلب کر لیا گیا. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے پی ٹی آئی امیدواروں کی درخواست پر سماعت کی. وفاقی وزارت داخلہ کا ایکس کی بندش پر سندھ ہائی کورٹ میں ایک اور جواب جمع موقف اختیار کیا. ایکس پر ملکی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے. ایکس کی پابندی کے سوا کوئی راستہ نہیں. حساس اداروں کی رپورٹ کی روشنی میں ایکس پر پابندی عائد کی گئی. وزارت داخلہ کی ملکی مفاد میں درخواست مسترد کرنے کی استدعا.
اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی لاہور میں سابق کرکٹر سے ملاقات میں پاکستان کرکٹ کا ڈھانچہ ٹھیک کرنے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سابق کرکٹرز کا چیئرمین پی سی بی کو ڈومیسٹک سٹرکچر کو بہتر بنانے کا مشورہ۔ سابق کرکٹرز نے بار بار کپتانی کی تبدیلی ٹیم کے لیے نقصان دہ قرار دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق مصطفیٰ کمال نے وزیراعظم سے لیاری ایکسپریس وے سے متعلق گفتگو کی۔ کہا لیاری ایکسپریس وے کا 90% کام میرے دور میں مکمل ہوا تھا۔ لیاری ایکسپریس وے کا ڈیزائن ہیوی وہیکل کے لیے تیار نہیں کیا گیا تھا، یہ شہر کے لائٹ ٹریفک کی آمد و رفت کو بہتر بنانے کی مناسبت سے تیار کیا گیا تھا۔ ہیوی ٹریفک کے لیے ناردرن بائی پاس بنایا تھا، توسیع کرتے ہوئے اس کو ڈبل ٹریک بنایا جائے۔ وزیراعظم کا مصطفیٰ کمال کی گزارشات پر غور، فوری تجاویز طلب کر لیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق مصطفیٰ کمال نے وزیراعظم سے لیاری ایکسپریس وے سے متعلق گفتگو کی۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ کچی کینال منصوبے کو 1.5 سال میں مکمل کیا جائے۔ وفاقی حکومت منصوبے کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کے لیے فنڈز فراہم کرے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے گرین پاکستان منصوبے سے متعلق اجلاس میں کہا، آبی تحفظ، پانی کا ضیاع کم کرنے، پانی کی دستیابی بڑھانے کے لیے پاکستان کے آب پاشی کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا۔ کچی کینال سے بلوچستان کی 7 لاکھ ایکڑ سے زائد اراضی سیراب ہوگی۔ صدر نے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کی اصلاح اور بہتر بنانے پر بھی زور دیا۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف کسی نئے آپریشن کی ضرورت نہیں۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب کی ضمانت منظور کر لی۔ ادھر وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے دیے گئے نام نکال دیے جاتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف کسی نئے آپریشن کی ضرورت نہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، حبس کی صورتحال برقرار۔ محکمہ موسمیات نے منگل اور بدھ کو مزید بارشوں کی نوید سنا دی ہے۔ کراچی میں کہیں پھوار، کہیں زوردار تو کہیں صرف انتظار۔ بحیرہ عرب سے آنے والے مانسون کے سلسلے سے خدا کی بستی سرجانی ٹاؤن میں ہلکی بارش ہوئی۔ گلشن معمار، کاٹھور، ملیر، نادرن بائی پاس، ناظم آباد، اسکیم 33، گڈاب ٹاؤن میں بوندا باندی ہوئی، جبکہ شہر کے زیادہ تر علاقوں میں حبس برقرار ہے۔ شہری بارش کو ترس رہے ہیں۔ کافی دنوں سے ہم اسی انتظار میں ہیں کہ کراچی کا موسم کب صحیح ہوگا، اور کچھ دنوں میں گرمی ہو رہی تھی، اب ماشاءاللہ بہتر ہو گئی۔ بارش ہوگی تو بس اسی طرح باہر گھومنے پھرنے نکلیں گے، انجوائے کریں گے ایسے۔ شہر قائد کے کچھ علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے سے امید تھی کہ بادل برسیں گے، مگر آنکھ مچولی تھوڑی دیر میں ہی ختم ہو گئی۔ اچھا موسم ہے، انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا موسم، ہم خود دیکھ لیں کتنا موسم ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے، آج تو دھوپ بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے منگل کو درمیانی جبکہ بدھ کو ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ بعض علاقوں میں بادلوں کا راج ہے، شہری بارش ہونے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بابر اعظم کی کپتانی سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا صحافی کے سوال پر جواب۔ مزید کہا سابق کھلاڑیوں کے ساتھ ڈومیسٹک کرکٹ بہتر کرنے پر بات ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے یوسف انجم سے۔ جی یوسف، مزید کیا بات چیت ہوئی؟ جی بالکل، پاکستان کرکٹ کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے چیئرمین پی سی بی نے 15 سے زیادہ سابق اور انٹرنیشنل کرکٹروں کو لاہور میں موجود ہوئے تھا، جن کے ساتھ ان کا تقریباً 1.25 گھنٹے تک اجلاس جاری تھا، جس میں ڈومیسٹک کرکٹ کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ ان سابق ٹیسٹ کرکٹرز میں سلمان بٹ، اجاز احمد، سرفراز احمد، باسط علی، خاب عالم، آصف کمار، محمد شفیع، شفیق پاپا، یاسر امید، سلیم الطاف، فاروق رشید، یاسر شاہ، شاہد اللہ واسطی، اظہر خان میٹنگ کا حصہ تھے۔ اس میں زیادہ تر جو ڈومیسٹک کے حوالے سے بات ہوئی، بعض کرکٹر نے یہ بھی کہا کہ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی جو سلیکشن تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اوپنرز کی تعداد بہت زیادہ تھی، جبکہ مڈل آرڈر میں کسی مسلم بیٹسمین کو نہیں دیا گیا تھا، جبکہ کپتان کی بار بار تبدیلی سے بھی نقصان ہوا، جس میں چیئرمین پی سی بی نے داخل کرنے کے آئندہ فیصلوں میں تسلسل ہے کہ آپ تجاویز ٹھیک کرنے کے حوالے سے بہتر فیصلے کیے جائیں گے۔ بعد میں غیر رسمی بات محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ کپتان بابر اعظم کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی بات نہیں، کل میری کرکٹر سے ملاقات ہوگی جس میں اس پر بات ہوگی۔ بہت شکریہ یوسف انجم۔